तशरीफ़ लाए न थे, आपसे पहले ही आपके चर्चे थे इस दुनिया के अंदर। इंसानियत की तख्लीक से पहले, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने से पहले 1000 साल पहले, इस दुनिया के बनने से 1000 पहले रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। और सूरह यासीन की आयत के ऊपर आप गौर कीजिए। पहली आयत हम पढ़ते हैं यासीन, फिर पढ़ते हैं वल क़ुरआनिल हकीम, और तीसरी आयत क्या है? इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन्नका लमिनल मुरसलीन का क्या मतलब है? कि बेशक ए पैगम्बर आप रसूलों में से हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत की तिलावत कायनात के बनने से 1000 साल पहले तिलावत फरमाई। गोया कि अभी कायनात बनी नहीं थी, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है वो मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक, आपका तज़किरा मुबारक कायनात के बनने से पहले था। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत के अंदर थे, अम्मा हवा भी जन्नत के अंदर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, कि ए आदम व हव्वा इस दरख्त के करीब न जाना। जब वो उस दरख्त के करीब चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ और दुनिया के अंदर चले जाओ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया की तरफ आते हैं, जन्नत को छोड़ जाते हैं, रोते रहते हैं। रिवायत के अंदर आता है सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे, इतना रोए कि रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मजमुउज़ ज़वाइद की एक रिवायत है और उसके अंदर ये रिवायत इस तरह मौजूद है कि एक दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ अर्ज़ की बारगाह इलाहिया में कि रब्बा मुझे मुआफ़ कर दे, मेरी इस लग़ज़िश को, मेरी इस ख़ता को मुआफ़ कर दे। रब्बा तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि आप जो है मुझे मुआफ़ कर दीजिए। तो मजमुउज़ ज़वाइद की रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे ज़्यादा अलीम हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने सवाल कर दिया कि आदम अभी तो मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा भी नहीं किया, भला तू कैसे जानता है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की रब्बा जब तूने मेरे जिस्म के अंदर रूह को फूंका था और जब मेरे जिस्म के अंदर रूह आई थी, सबसे पहले मेरी आंखें खुली थीं, और जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरी नज़र आपके अर्श पर पड़ी थी। जब मैंने आपके अर्श की तरफ देखा, आपके नाम के साथ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जिस हस्ती का नाम जोड़ रखा है, लिख रखा है, नुमाया तौर पे नज़र आया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस हस्ती का नाम लेकर उस अल्लाह से दुआ मांगूं। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सद्दक़ता या आदम, हे आदम तूने सच कहा, लौला का माँ खलक़्तुल अफ़लाक़ का, ए आदम अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ज़मीन व आसमान को पैदा न करता। ए आदम अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। अभी आए नहीं हैं, ये चर्चे पहले हो रहे हैं, ये चर्चे पहले हो रहे हैं।
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس جو بعد میں پیغمبر بنے، حضرت شیس علیہ السلام، ان سے کہا کہ شیس تم محمد عربی کا تذکرہ کرتے رہنا، اس کا ذکر خیر کرتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ کون ہے، وہ کون محمد عربی ہیں جس کے تذکرے کے متعلق آپ مجھ سے ذکر کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی ہستی ہیں کہ اللہ کے عرش پر جب میں نے رب کا نام دیکھا تو رب کے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام بھی تھا، اور میں نے جنت کے اندر دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ حوض کوثر پر اور جنت کے اندر جو پینے کے جو پیالے ہیں ان پیالوں پر بھی محمد عربی کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی جو حوریں تھیں ان کی پیشانیوں پر بھی محمد نام لکھا ہوا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کی زبانوں پر بھی محمد عربی کا نام تھا۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ سب سے عظیم ہستی ہے کائنات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ہمیں کسی کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھئی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ شخص مومن بھی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مالوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آج دیکھیں، ٹٹولیں اس محبت کو، دیکھیں، پرکھیں کہ ہماری محبت کس نہج کی ہے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں سرکار مدینہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارا ایمان قائم ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح اعلیٰ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، سارے کے سارے جو نفوس قدسیہ ہیں، عظیم نفوس ہیں، ان کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سب کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سب کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنے ہیں۔ ان کو بھی چنا ہے، ان کے ناموں کو بھی چنا ہے۔ لیکن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے نا، جہاں اس سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا بھی یہ نام نہیں تھا، اور ایسا پیارا نام ہے۔ نام تو سارے نبیوں کے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نام دیا ہے نا، اس کے کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی کہنے، روح کو تازگی مل جائے، جس نام کو لے کر دونوں ہونٹ بھی آپس میں مل جائے، جس نام کے لینے سے دل کے اندر سرور پیدا ہو جائے، ٹھنڈ پیدا ہو جائے، وہ ایسا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ نام دیا ہے۔ اور یہ نام کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف کی گئی ہو تو وہ کون ہستی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔
اپنوں کی زبان پر بھی آپ کا نام، غیروں کی زبان پر بھی آپ کا نام۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، مومن تو مومن ہیں، کافر بھی بے اختیار طور پر ان کی زبانوں پر آپ کے گن آئے، آپ کی تعریف، آپ کے محاسن، آپ کے محامد کا تذکرہ ان کی زبانوں پر آیا۔ تو محمد کا یہ مطلب ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو تو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا والے کیا تعریف کریں گے، ساری کائنات والے تعریف کریں وہ ایک طرف، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی تعریف کریں تو کیا ہی بات ہے۔ پورا قرآن مجید آپ کی تعریف پر اتارا، کوئی سپارہ، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، موجود نہ ہو۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سوال کیا گیا کہ اماں ہمیں نبی کے اخلاق کے متعلق بتلائیے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کے متعلق بتلائیے، تو آپ نے جواب دیا کیا تم رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے رب کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، اول سے لے کر آخر تک میرے نبی کے اخلاق کا ذکر ہے، میری نبی کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نامی گرامی وہ کیا ہے؟ محمد ہے، اور دوسرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جو محمد نام سب سے پہلے کس نے رکھا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ وہ تو عربی دان تھے نا۔ تو میں نے مطلب پہلے بتلا دیا، جس کی تعریف کائنات کے اندر سارے کے سارے کریں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا نا تو میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کا ایک سرا زمین پر تھا، دوسرا سرا آسمانوں تک پہنچا ہوا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر درخت کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اتنا بڑا گھنا درخت بنا کہ زمین پر اس کی جڑیں ہیں اور اس کی چوٹی جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کائنات کے سارے لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یوں چپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے معبر سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا دیں گے یا پوتا دیں گے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اس کی تعریف کرے گی۔ تو میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نام رکھ دیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں، اسی لیے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا بھی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بدبخت اٹھتا ہے تو اس وقت ایمان والے جوش میں آ کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان کے اندر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہم آپ کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی جس کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اس ہستی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ ذرا دیکھیے تو صحیح، جس انداز میں، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کے نام کو نا، تو اس کے اندر ہی آپ کو کاملیت نظر آئے گی، اس کے اندر کمال آپ کو نظر آئے گا، جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے۔ ذرا اس اعتبار سے دیکھیں، حروف ابجد کے اعتبار سے۔ حروف ابجد یہ ایک علم ہے ابجد کا، اس میں حروف کے عدد نکالے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بس اوقات کتابوں کے اندر یا کسی جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے 786،
تو لوگ اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ بسم اللہ کے جو حروف ہیں ان حروف کا عدد نکال کے اس کو جمع کیا جاتا ہے، اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں با سین میم الف لام ہا، یہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اعداد نکالتے ہیں، پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے تو 786 بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ 786 لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ بسم اللہ اصل میں لکھنا چاہیے، جو پورا اصل بسم اللہ ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو برکات ہیں، وہ اصل اسی میں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں۔ تو بہرحال علم الاعداد کے اعتبار سے اس کا عدد نکالا جاتا ہے 786۔ تو سبھی کہتے ہیں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو پہلا حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیا آتا ہے، میم آتا ہے، اور میم کے جو عدد ہیں علم الاعداد کے اعتبار سے وہ 40 ہیں۔ میم کا عدد 40 ہے، میم کے حروف کا جو عدد ہے وہ 40 ہے، اور یہ دلالت کس بات پر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی طرف، اور نبوت ملنے سے پہلے والی زندگی کتنی تھی، 40 سال۔ تو یہ میم کا جو حرف ہے یہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہا آتا ہے، اور ہا کا عدد کیا ہے، وہ 8 ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کی طرف دلالت کرتی ہے کہ آپ نے 8 سال لگاتار جو ہے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ بیان کی۔ حالانکہ مکی زندگی آپ کی 13 سال کی تھی نا، تو 3 سال شیب ابن ابی طالب کے اندر آپ محصور رہے، قید رہے، وہ 3 سال جو ہے وہ اس کے اندر گزر گئے، اور پھر 2 سال آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، بند ہوا تھا۔ تو 13 میں سے 5 کو نکالیں، باقی کتنے رہتے ہیں، 8۔ تو عدد کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی طرف دلالت کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے۔ اور تیسرا حرف کیا ہے، پھر میم ہے، پھر میم ہے، یہ 40 کا عدد ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کی طرف دلالت کرتی ہے۔ حالانکہ مکہ کے اندر تو آپ مدینہ کے اندر کتنے سال رہے، 10 سال رہے، تو باقی 30 سال یہ خلفائے راشدین کی زندگی ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی یہ ان کا دور خلافت ہے، یہ وہ دور خلافت ہے جس دور خلافت کے اندر لوگوں کو محمد عربی کا زمانہ یاد آ جاتا تھا، وہی اسی طرز پر خلفائے راشدین نے حکومت چلائی۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی بھی سنت لازم۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے جس کا سنانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کی کیوں مانیں بھائی، یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی، یہ دوسری اذان حضرت عثمان کے دور کے اندر شروع ہوئی، ہم ان کو کیوں مانیں، ہم تو محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ ارے نادانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنو، آپ نے کیا فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اور یہ خلفاء کوئی عام نہیں ہے، المہدیین، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور صرف یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بھی اعلان فرما دیا، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون۔ او لوگو، ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ محمد عربی کے جانثاروں کو دیکھو۔ اور یہ مہدیین، امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ پاک نے بھی ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں گے عمر کون ہوتے ہیں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہاں، عثمان کون ہوتے ہیں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ جو قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہی قرآن مجید ہے جو حضرت عثمان نے
جو لغت قریش پر سب کو جمع کیا تھا. آج میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہی ہے جو حضرت عثمان کا کارنامہ ہے. جامع القرآن حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جامع القرآن حضرت عثمان کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اس ایک مصحف کے اوپر، ایک لغت قریش کے اوپر سارے عرب والوں کو اکٹھا کیا. ہر عرب والوں کی زبان مختلف ہوتی تھی. کوئی کس لغت میں پڑھتا تھا قرآن کو، کوئی کس لغت میں پڑھتا تھا. سارے عرب کو ایک لغت کے اوپر جمع کرنے والے وہ سیدنا عثمان غنی ہیں. تو ان کا کوئی عمل معمولی نہیں ہو سکتا، وہ بڑا عمل ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سنت وہ 40 سال کی زندگی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی بھی ہے اور خلفائے الراشدین کی یہ زندگی بھی ہے. تو یہ اسی کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور پھر دال کا عدد جو ہے وہ 30 ہے، اور یہ خلفائے راشدین کی ساری زندگی اسی کو شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی محمد علم الاعداد کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بڑے کمالات موجود ہیں. ذرا دوسری طرف آئیے، ہم میں سے جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو نام ہیں، اگر ہمارے نام میں سے کوئی ایک حرف ہٹا دیا جائے تو نام کا وہ معنی نہیں بن رہتا، وہ معنی نہیں بنتا ہے. بنتا ہے معنی، عجیب سے عجیب بن جائے گا. آخری لفظ ہٹا دو، بیچ والا لفظ ہٹا دو تو عجیب سے عجیب سا مطلب ہوگا نا. اب مثال کے طور پر میرا نام ہے افسر ہے، تو ایک نام ہٹا دو تو فسر رہ جائے گا. تو فسر کا کیا معنی ہے؟ پھر فا کو ہٹا دو تو سر رہ جائے گا. سر تو سر کو کہتے ہیں. پھر را ہٹا دو تو را رہ جائے گا. تو کوئی مطلب تو نہ ہوا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نام دیا ہے وہ نام اتنا عظیم ہے، جس حرف کو بھی ہٹا دو پھر بھی وہی نام برقرار رہتا ہے. محمد میم کو ہٹا دو تو حمد رہ جاتا ہے. تو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حمد کے اندر بھی ہا کو ہٹا دو تو مد رہ جاتا ہے. مد کا مطلب کھینچنے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہستی کو محمد کہتے ہیں. دال دلالت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی دعوت کو پھیلانے والا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور اللہ کی ذات کی طرف دلالت کرنے والا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہیں. تو ہر حرف کا مطلب بھی وہ جو بیان ہوتا ہے، اور جس کے نام کے حرف کو ہٹا کر نام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ کے نام کی برکت ہے، آپ کے نام کی برکت، اس کا ادب و احترام لوگ اس طرح کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ محمود غزنوی کے متعلق آتا ہے نا، یہ محمود غزنوی جس نے سومناتھ کے بتوں کو توڑا، ہاں وہ بت شکن تھے، وہ عظیم مجاہد وقت کے بادشاہ تھے. ان کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا محمد. وہ بڑے ادب کے ساتھ انہیں پکارا کرتے تھے جب بھی بلاتے تھے، حالانکہ غلام تھے لیکن ان کو جب بھی بلاتے تھے تو ادب کے ساتھ بلاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا ان کو بلایا لیکن محمد نہیں کہا، عبداللہ کہو، عبداللہ ادھر آؤ. عبداللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. وہ اللہ کے بندے ادھر آؤ. وہ آئے، جو کام ان کے سپرد کیا انہوں نے پورا کر لیا. بعد میں کہا حضرت خیر تو ہے، کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ نے مجھ سے میرا نام نہیں لیا، جس نام سے مجھے روزانہ پکارتے تھے آج وہ نام نہیں لیا. اور محمود غزنوی ہے، ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کا نام یہ ہے، لیکن میں نے آپ کے اس نام سے نہیں پکارا اس وجہ سے کہ اس وقت میں بے وضو تھا، اور میں جب بھی آپ کو اس نام سے پکارا کرتا تھا تو میں باوضو ہوا کرتا تھا. میں نے بے ادبی محسوس کی کہ میں اپنے پیارے محبوب کا نام، اگرچہ وہ تیرا نام ہے تو میرا وضو نہیں تھا، میں نے بے ادبی محسوس کی، اس وجہ سے میں نے وہ نام نہیں لیا. ذرا اندازہ تو لگائیے نا کتنا ادب و احترام تھا. اس نام کا ادب و احترام کرنے والے، اسی وجہ سے تو صحابہ کرام آپ کا نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے نا. آج تو ہم لکھ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد، ہاں
یہ نام کی بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام جب بھی آپ کے پاس آتے کیا کہتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین۔ تو آپ کے پیارے پیارے ناموں سے آپ کو پکارا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارنے میں وہ بے ادبی محسوس کیا کرتے تھے۔ ذرا قرآن کا مطالعہ تو کیجئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ نامی گرامی ہے، اس میں گرامی ہے، یہ پورے قرآن مجید کے اندر لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں بھی آیا وہاں لفظ یا نہیں ہے۔ باقی نبیوں کے ساتھ لفظ یا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا جو ہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت زکریا کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کا جب تذکر آتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت ابراہیم کا جب تذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت موسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ۔ تو جتنے پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو مخاطب کیا تو لفظ یا کے ساتھ، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے۔ کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے ذکر کیا ہو یا محمد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی مخاطب کیا ہے تو پیارے پیارے القابات کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں ذکر کیا یا ایھا المزمل، کہیں ذکر کیا یا ایھا المدثر، کہیں آپ کو ذکر کیا، آپ کا تذکرہ کیا، آپ کا نام لیا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں جو ہے آپ کو والضحیٰ کہا، کہیں آپ کا نام، آپ کی صفت کو، آپ کے عضو کا، آپ کے جسم کے کسی حصے کا ذکر کیا تو آپ کو پیارے پیارے القابات سے، پیارے پیارے انداز میں، پیارے پیارے ناموں سے پکارا۔ محمد یا محمد کہہ کر پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی آپ کو نہیں پکارا۔ تو یہ نام اتنے عظمت والا ہے، اور اس کے متعلق جو ہے خصائص کبریٰ کے اندر ایک روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔